अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके ही रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की स्टोरीज़ रमज़ान में पेश आए वाक़यात की हैं। पर स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मैं आप सबका ही बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी स्टोरीज़ को इतना प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आपका ये प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलें मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर पहले वाक़ये को स्टार्ट करते हैं जो हमें उस्मान शफ़ी ने कराची से भेजा है। अस्सलामु अलैकुम हसन, मेरा नाम उस्मान शफ़ी है और ये वाक़या मेरे साथ मेरे बचपन में पेश आया था जब मेरी उम्र 11 या 12 साल रही होगी। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मेरे घर में सभी नमाज रोज़े के पाबंद हैं, इसलिए मैंने भी 10 साल की उम्र से ही रोज़े रखना शुरू कर दिए थे। जिस दौरान मैं जिस मस्जिद में कुरान पढ़ने जाता था वहाँ मेरी दोस्ती रिजवान नाम के एक लड़के से हो गई जो हाफिज़ कुरान था और वो मेरे कारी साहब का ही बेटा था जिनसे हम कुरान पढ़ा करते थे। मुझे मस्जिद जाते हुए 3 माह गुजर चुके थे कि तभी रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया। तो रिजवान ने मुझे बताया कि उसके वालिद मतलब मेरे कारी साहब घर पर ही तरावी पढ़ाते हैं, तो मैं भी तरावी पढ़ने के लिए उसके घर ही आऊँ। उसका घर मेरे घर के पास में ही था, तो घर वालों से भी मुझे इजाज़त मिल गई। मदरसे के दूसरे बच्चों को भी उसने वहाँ तरावी के लिए बुलाया था। खैर मैं पहली तरावी के लिए उसके घर चला गया। मैं थोड़ा सा आपको उसके घर के बारे में बता दूँ। वो एक फ्लैट में रहता था। मेन डोर से घुसते ही एक लंबा सा लाउंज था और लाउंज के एक साइड पर 2 कमरे थे, फिर किचन था और बिल्कुल लास्ट में बैक साइड पर एक कमरा था जो शायद उनका ड्राइंग रूम था क्योंकि उसका एक दरवाज़ा बाहर से भी खुलता था। खैर पहला दिन तो तरावी में लाउंज नमाजियों से फुल था, पर 2 से 3 दिन बाद कुछ लोग कम हो गए और पीछे की 3 सफ़ें खाली हो गई। अच्छा मैं एक बात यहाँ और बताता चलूँ कि रिजवान ही कारी साहब के पीछे खड़े होकर कुरान सुना करता था, मतलब वो ही सामे था, इसलिए वो मेरे साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ता था। बहरहाल 3-4 दिन बाद की बात है, जो मदरसे के दोस्त मेरे साथ वहाँ जाया करते थे वो भी उस दिन आए नहीं थे और उस दिन छोटा होने की वजह से मैं सबसे आखिरी सफ में अकेला खड़ा हुआ था। जिस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया और ना ही समझ पाया। मैं वहाँ आखिरी सफ में खड़ा हुआ था कि मुझे मेरे पीछे से कुछ बच्चों की आपस में बातें करने की आवाज़ें आने लगी, जो आपस में बातें करते और हल्के हल्के हंसते भी जाते। तो मुझे लगा कि शायद मेरे बाकी के दोस्त आ गए हैं जो पीछे बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन सलाम फेरने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे पहले तो बहुत हैरत हुई, पर मैंने फिर भी ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि मेन डोर खुला हुआ है, इसलिए वो आकर वापस चले गए होंगे। उस वक्त तक मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे डर लगे। खैर मैंने फिर से नमाज के लिए नियत बांध ली। पहली रकात तो आराम से गुजर गई, पर दूसरी रकात शुरू होते ही मुझे फिर से बच्चों की आवाज़ें अपने पीछे से आना शुरू हो गईं। मुझे अब अपने दोस्तों की ऐसी हरकत पर गुस्सा आने लगा था कि खुद तो नमाज पढ़ नहीं रहे और दूसरों की भी नमाज ख़राब कर रहे हैं। मैं भी ये सोच ही रहा था कि मेरे पैर के पास कोई चीज़ आकर टकराई। मैंने बेइख्तियारी में नीचे झुककर देखा तो वो एक येलो कलर की बॉल थी, पर बात यहीं तक रहती तो ठीक था। मैं उस बॉल को देख ही रहा था
کہ میرے پیروں کے بیچ میں ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ آیا جو آنکھ کی طرح لال تھا، اور اس ہاتھ نے وہ بال میرے پیر کے پاس سے اٹھا لی، اور پھر پیچھے سے وہی ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ احسن، آپ یقین مانیں، اس منظر کو دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے نیت توڑ دی اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں کوئی بال نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بچہ تھا۔ بس اس پیچھے کے کمرے کا دروازہ جو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر واپس آ گیا، جس کے بعد میری طبیعت 3 روز تک بہت زیادہ خراب رہی۔ گھر والے بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے سوائے میری دادی کے۔ تو پھر ایک دن میری دادی کے کہنے پر میرے ابو قاری صاحب سے ملے اور ان کو میری حالت کے بارے میں بتایا۔ تو انہوں نے پہلے تو بڑی معذرت کی، پھر ابو کو بتایا کہ ان سے جنات کے بچے بھی قرآن پڑھنے آتے ہیں جو اس کمرے میں ہی رہتے ہیں۔ یقیناً یہ انہی جنات کے بچوں کی شرارت ہوگی جس سے عثمان ڈر گیا ہوگا۔ اس واقعے کو 19 سال گزر چکے ہیں، پر آج تک میری یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کی باتیں کرنے کی اور ان کے ہنسنے کی آوازیں دوسروں کو بھی کیوں سنائی نہیں دیں۔ شاید وہ میرے ساتھ ہی کھیلنا چاہتے تھے یا پھر مجھے ڈرانا چاہتے تھے۔ بہت شکریہ عثمان۔ اب چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف جو ہمیں شہروز نے نواب شاہ سے بھیجا ہے، جو کافی خوفناک واقعہ ہے۔ سلام احسن، آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ماموں کے ساتھ 28 سال پہلے پیش آیا ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ ہمارا تعلق نواب شاہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں سے ہے جہاں میرے نانا کا ایک کافی بڑا گھر ہے، جس میں جب میرے 2 شادی شدہ ماموں کی فیملیز، میری امی اور میری ایک خالہ اور میرے نانا نانی رہا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میرے بڑے ماموں کے ساتھ رمضان میں پیش آیا تھا، جو 5 وقت کے نمازی ہیں۔ ویسے نماز تو سب گھر والے ہی پڑھتے تھے، پر چھوٹے ماموں اکثر سحری کے بعد فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے، جبکہ بڑے ماموں ہر نماز مسجد میں ہی ادا کرتے تھے۔ تو ایک دن میرے بڑے ماموں صبح سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ جب وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر پہنچے تو انہیں پیچھے سے اپنے گھر کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ دراصل وہ دروازہ کافی پرانا اور لوہے سے بنا ہوا تھا اور کافی بھاری تھا، جو کھلنے اور بند ہونے پر آواز کرتا تھا۔ تو انہیں لگا کہ شاید چھوٹے ماموں بھی آج نماز مسجد میں ہی ادا کرنے کے لیے ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ چاروں طرف اب بھی اندھیرا تھا کیونکہ فجر کی اذان ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور ان کی قدم کے ساتھ پیچھے سے کسی اور کے قدموں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، پر پیچھے دیکھنے پر ان کو اپنے پیچھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تو انہیں لگا کہ شاید اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ خیر، وہ مسجد کے بالکل پاس پہنچے تو مسجد کی ہی دیوار سے ایک نارمل سائز کا پتھر سیدھا مسجد سے نکلتی نالی میں جا کر گرا، جس کے گرنے سے اس گندے پانی کی چھینٹیں ماموں کے کپڑوں پر بھی آ گئیں۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ پتھر کہاں سے ایک دم سے آ گیا ہے۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید کسی نے جان بوجھ کر یہ پتھر اس طرح یہاں پھینکا ہے، پر آس پاس تو وہاں ان کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ تو ان کو لگا مسجد پرانی ہے اور شاید یہ پتھر اتفاقاً اس کی دیوار سے ہی گرا ہوگا، پر اب ان کے کپڑے ناپاک ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ جلدی سے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے واپس مسجد آ جائیں گے۔ تو وہ فوراً واپسی کے لیے وہاں سے مڑ گئے۔ ابھی انہوں نے 8 سے 10 قدم گھر کی طرف اٹھائے ہی تھے کہ ان کو اپنے کان میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے کوئی اندیکھی مخلوق
ان کی ایسی حالت پر طنزیہ ہنس رہی ہو۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو ان کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو انہوں نے جلدی جلدی گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹے ماموں نے دروازہ کھولا تو ان کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہیں یاد آیا کہ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کو ان کے پیچھے سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ تو بڑے ماموں نے چھوٹے ماموں سے پوچھا کہ کیا تم مسجد کے لیے نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تو بڑے ماموں نے خاموشی ہی اختیار کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے شاور لیا، اتنے میں فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ پھر انہوں نے کپڑے چینج کیے، جس کے بعد کافی دیر ہو گئی تھی، جماعت ملنا بھی مشکل تھی، تو انہوں نے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے وہ اپنے کمرے سے باہر آئے تو سب لوگ نماز پڑھ کر اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے، تو وہ نماز پڑھنے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ اس دن بڑی مامی بھی گھر پر نہیں تھیں، جو بچوں کے ساتھ اپنی امی کے گھر رکنے گئی ہوئی تھیں، اس لیے ماموں اپنے کمرے میں بالکل اکیلے تھے۔ بہرحال انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ پھر سے ان کے کان میں وہی ہنسنے کی آواز آئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کو محسوس ہوا کہ ان کے سائڈ میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے، جو انہی کو وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے۔ ان کو ایسا لگا کہ شاید ان کی وائف گھر آ گئی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ بچی جو وہاں کھڑی ہوئی ہے وہ انہی کی چھوٹی بیٹی ہے۔ پر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچی اپنی جگہ سے اچھلتی ہوئی ان کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھ کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب یہ سب ان کی برداشت اور ہمت سے باہر تھا، کیونکہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی لمبی اور اونچی جمپ کیسے مار سکتی تھی، جو کرنا اس کے لیے امپاسبل تھا۔ اس وقت ڈر کے مارے ماموں کا دھیان پوری طرح سے نماز سے ہٹ چکا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ گلی والا واقعہ بھی ان کے ساتھ ہو چکا تھا، جو ابھی بھی ان کے ذہن میں موجود تھا۔ اور اب یہ سب کچھ، دھیان تو ان کا پہلے ہی نماز سے ہٹ چکا تھا، پر وہ پھر بھی نماز کو احتراماً ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنی ہی دیر میں وہ جو بچی بیڈ پر کھڑی ہوئی تھی وہ پھر سے جمپ کرتی ہوئی سامنے والی دیوار سے جا کر چپک گئی۔ ان کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ کھڑے ڈر سے کانپ رہے تھے، اور وہ بچی سامنے کی دیوار پر رینگ رہی تھی، جیسے کوئی چھپکلی دیوار پر ادھر سے ادھر رینگتی ہے۔ ماموں دیکھ تو نیچے کی طرف رہے تھے، پر ان کو آنکھوں کی سائڈ سے یہ سب ہلچل دکھائی دے رہی تھی۔ ڈر کا یہ عالم تھا کہ اب وہ نماز کو بالکل بھول چکے تھے اور ایک ہی جگہ پر جم گئے تھے، جیسے کسی نے ان کو وہاں باندھ دیا ہو، کیونکہ نہ ہی وہ کچھ کر پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ پڑھ پا رہے تھے۔ پسینے سے سارا جسم شرابور ہو چکا تھا کہ تبھی وہ بچی پھر سے جم کرتی ہوئی اب کی بار سیدھا ماموں کے سامنے ان کے مصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ احسن سوچیں وہ منظر کیسا ہوگا۔ سچ میں آپ کو بتاتے ہوئے اس وقت میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو سوچیں ماموں کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ پھر ماموں آگے بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے تو میں نے اس مخلوق کو سائڈ سے ہی دیکھا تھا، جس سے مجھے اس کا چہرہ ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیا تھا، پر اب کی بار وہ میرے بالکل سامنے تھی، جس کا چہرہ، جس کے کپڑے بالکل میری بیٹی کی طرح تھے، پر اس کی آنکھیں بالکل لال چمک رہی تھیں۔ میں سکتی کی حالت میں اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ مجھے۔ تبھی اس نے مجھ سے بڑی بھیانک آواز میں ہنستے ہوئے کہا، ابو کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ ماموں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کمرے سے باہر بھاگ گئے اور میری امی کو اٹھا کر ان کو ساری بات بتائی۔ میری امی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں، اور یہ واقعہ میری امی نے ہی مجھے 2 سال پہلے سنایا تھا۔
جس کے بعد ماموں کا اوپری علاج چلا اور 6 ماہ بعد ان اثرات نے میرے ماموں کا پیچھا چھوڑا، جس علاج کے دوران بھی بہت کچھ میرے ماموں اور میرے نانا نانی کے گھر والوں نے فیس کیا، جو میں آپ کو پھر کبھی تفصیل سے سینڈ کروں گا۔ بہت شکریہ شہروز، آپ نے اپنے ماموں کا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ ہم سب کو جنات کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ سو فرینڈز، ان دونوں واقعات میں سے آپ کو کون سا واقعہ زیادہ اچھا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔